बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मैं आज बहुत खुश थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। आज मेरा बीए का रिजल्ट आया था और हमेशा की तरह मैंने इस बार भी अपने कॉलेज में टॉप किया था। सब मेरी जहानत से काफ़ी मुतासर होते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो हसद करते थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों को जल्द ही किसी हासद की नज़र लगने वाली है। मैंने बीए में A+ नंबर लिए थे। कॉलेज में मेरी पहली पोजीशन आई थी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। बीए में A+ हासिल करना बहुत बड़ी बात थी और अपने अपने नसीब की बात थी। मैंने मम्मा से कहा क्यों ना इस खुशी के मौके पर कल पार्टी अरेंज की जाए। मेरा ताल्लुक अमीर घराने से था। मेरे 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें थीं। कुल मिलाकर हम 5 बहन भाई थे। हमारे पास पैसों की कमी न थी। मेरे घर वालों के नज़दीक लाखों रुपए भी कोई अहमियत नहीं रखते थे। वो फराख दिली से पैसे खर्च करते थे, ना सिर्फ हम पर बल्कि वो गरीब अजीज़ व अकारिब और साइलीन व मसाकीन की भी काफ़ी मदद करते थे। मेरा ख़ानदान भी काफ़ी बड़ा था। मेरी 4 खालाएँ थीं और 4 मामू थे, जबकि मेरी 4 फुप्पो और 2 चचा और 3 ताया थे। ख़ानदान बहुत बड़ा था। मेरे बड़े भाई की भी हाल ही में शादी हुई थी। हम सब काफ़ी खुश थे। मेरी मम्मा मेरा आइडिया सुनकर कहने लगी कि कल के बजाय इस वीकेंड पर पार्टी रख लेते हैं, ताकि इंतज़ामात में कोई कमी बेशी न रहे। खैर, ये नवंबर का महीना था और आज बुध था। पार्टी का दिन इतवार मुकर्रर किया गया। रात को जब सब लोग डाइनिंग हॉल में खाने के लिए जमा हुए तो इस बारे में तवील डिस्कशन हुई। भाई का मशवरा था कि पार्टी घर में मुनक्कद की जाए, जबकि मेरी बहनें कह रही थी कि होटल में की जाए। भाभी भी होटल को वोट दे रही थी। आखिर में सब ने मुझसे हतमी फैसला मांगा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कह दिया कि किसी होटल में ही पार्टी की तकरीब रख लेते हैं। होटल ढूंढने का कोई मसला ना था, क्योंकि पापा के एक दोस्त का बहुत अच्छा और काफ़ी बड़ा होटल था। सो हम इस हवाले से मुतमईन थे। पापा ने अगले दिन ही कॉल करके अंकल को इतवार के दिन की बुकिंग का कह दिया और उसी दिन मैं नेट से खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड का डिज़ाइन निकाला और भाई को दिया कि वो इसी तरह के कार्ड छपवा लाएं। मेरी चॉइस हमेशा अच्छी रही थी, ये बात सभी जानते थे। जुमे के दिन हम सब शॉपिंग पर निकल गए। पार्टी पर पहनने के लिए मैंने 50,000 की मैक्सी ली थी, जो गोल्डन और पिंक कलर की थी। इस पर सफ़ेद रंग के नग लगे हुए थे, जिनकी चमक आंखों को खीरा करने वाली थी। मुझे इतवार का इंतज़ार था। मैंने अपनी दोस्तों को भी कार्ड भेज दिए थे। हम सब बहुत पुरजोश थे। मुझसे इतवार तक का इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। बिलाखिर इतने इंतज़ार के बाद इतवार भी आ ही गया। पार्टी की टाइमिंग दोपहर 4 से रात 10 बजे तक थी। चूंकि होटल मेरे पापा के दोस्त का था, इसीलिए टाइमिंग का तो कोई इशू ही नहीं था। मैं, मम्मा, मेरी भाभी और दोनों बहनें पॉलर तैयार होने आ गईं। सबसे पहले मम्मा और मेरी बहनें तैयार होकर होटल चली गई थी, ताकि सबको रिसीव कर सकें। मैं और भाभी तैयार होकर होटल के लिए निकल पड़े। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने आप को देखते हुए मैं खुद ही माशाल्लाह कह रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। होटल में गहमा गहमी होने लगी। चूंकि गैदरिंग ज़्यादा थी, सो एसी चला दिए गए थे, ताकि गर्मी या हब्स का एहसास ना हो। इस होटल की डेकोरेशन बेहद कमाल थी और मेरे मयार के मुताबिक भी। मैं हॉल में दाखिल हुई तो सारी बत्तियां बंद हो गईं और स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ने लगी। साथ ही म्यूजिक और सॉन्ग बजने लगे। मुझ पर फूल फेंके गए। मेरा शानदार इस्तकबाल हुआ। थोड़ी देर में सारी बत्तियां जला दी गईं। सब मुझे मुबारकबाद देते हुए मेरी तारीफ कर रहे थे। मामा ने भी मुझे गले से लगा लिया। इस वक्त 6 बज चुके थे जब हमने हल्के फुल्के खाने यानी चाय का अरेंज करवाया। ये भी मेन्यू में शामिल था। चाय के साथ दीगर लवाजमात भी रखे गए थे। मर्दों और औरतों की गैदरिंग इकट्ठी ही थी। मैं स्टेज पर आकर बैठ गई। सब लोग खाने में मसरूफ थे। मुझे काफ़ी गिफ्ट्स मिल चुके थे। अपनी दोस्तों के साथ मैंने फोटोग्राफर से फ़ोटोशूट भी करवाया था और अपने फ़ोन में सेल्फीज़ भी ली थी। मैं काफ़ी खुश और हशाश बशाश थी। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, मेरी कैफियत थोड़ी सी अजीब होने लगी। 8 बजे खाना खोल दिया जाना था।
کھانے میں روسٹ چکن، بریانی، قورمہ، مٹن، رشین سیلڈ، میکرونیز اور کھیر وغیرہ شامل تھی۔ سب لوگ کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں نے تھوڑا سا کھانا ہی کھایا تھا کیونکہ میری بھوک ہی اچانک مر گئی تھی۔ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ میں جب ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی بھی شخص ایسا نظر نہ آتا جو مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ میری خالہ اب میرے پاس اسٹیج تک آ گئی تھی۔ میرے ساتھ مما پاپا بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے خالہ نے مما پاپا سے میرے رشتے کی بات کی۔ وہ اپنے بیٹے زاویار کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی۔ میرا دل یہ سوچ کر ڈوبنے لگا کہ کہیں امی ابو اقرار میں سر نہ ہلا دیں اور واقعی میرا رشتہ زاویار سے طے نہ کر دیں۔ میری خالہ کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ میں اگر خالہ کے گھر بیاہی جاتی تو شاید زندگی بھر آسائش اور خواہشات کو پورا ہونے کے دن کے لیے ترستی رہتی۔ جتنے پیسے خالہ کے ہسبینڈ یعنی میرے خالو سال میں کماتے تھے، اس سے زیادہ میرے پاپا ہر ماہ کما لیتے تھے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو بہت امیر ہوگا۔ مجھے غریب لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ مڈل کلاس لوگ بھی میرے نزدیک غریب ہی تھے۔ میرے مما پاپا میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا اور ہونٹ لٹکا دیا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی کرنے میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتی۔ بہت معذرت بہن، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم نے ابھی آئلہ کی شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ پاپا نے انکار کر دیا۔ چونکہ میں ہی راضی نہ تھی سو مما نے بھی مناسب لفظوں میں انکار کر دیا۔ خالہ کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہیں اور انہیں اپنی توہین محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے کافی برہمی کا اظہار کیا اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ میری سب خالہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ صرف میری مما کی ہی شادی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ کافی لوگ اس بات سے حسد بھی کرتے تھے۔ خیر، کچھ دیر کے لیے بدمزگی پھیل گئی۔ خالہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ مما نے سب کا دھیان بٹا دیا تاکہ پارٹی کا مزہ برباد نہ ہو۔ جو بھی آج یہاں انوائٹڈ تھا، کھانے کی اور ہوٹل کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ پاپا نے بہت پیسہ لگا دیا تھا۔ میری ایک دوست رائمہ مجھے قدرے افسردہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی ایک بات کہوں آئلہ، برا تو نہیں مانو گی؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی اور کہا کہ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو یار، تم تو میری دوست ہو، میں تمہاری بات کا برا کیوں مانوں گی؟ میری دوست سن کر اس نے مجھے سمجھایا کہ ہر خوشی کے موقع پر یوں بڑی بڑی تقریب رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ یوں کچھ حاسد لوگ نظر بھی لگا دیتے ہیں، یہ سب نہ کیا کرو۔ میری دوست میرے ساتھ مخلص تھی اسی لیے سمجھا رہی تھی، لیکن کاش میں اس وقت اس کی بات مان لیتی تاکہ آج پچھتانا نہ پڑتا۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی یہ بات سمجھاتی تھی اور میں کبھی نہیں سنتی تھی۔ خیر، میں نے مناسب لفظوں میں اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک شاندار تقریب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ ہم گھر جا رہے تھے۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پاپا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر میری دو بہنیں اور مما تھی۔ باقی بھائی اور بھابھی دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ میں ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ درخت ہی درخت تھے۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ آج کافی مزہ آیا تھا۔ میرے سارے گفٹ دوسری گاڑی میں تھے۔ میں اپنے گفٹس دیکھنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ میں کھڑکی کے باہر خوبصورت اور دل فریب منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے کو اٹھی۔ میں نے دیکھا ہماری گاڑی کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میرے پاپا فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے۔ بریک لگائیں پاپا۔ جب ہم اس انسان کے کافی نزدیک آ گئے لیکن پاپا نے بریک نہ لگائی تو میں چلا اٹھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ پاپا نے میری بات سن کر حیرانی سے بریک لگا لی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا آئلہ؟ پاپا نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ہماری گاڑی کے سامنے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا تھا نا، لیکن آپ نے بریک نہیں لگائی، اسی لیے میں نے کہا۔ میں نے پریشانی سے باہر دیکھتے ہوئے بتایا کیونکہ اب باہر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ ہر جگہ سناٹا تھا۔ وہ انسان جو پہلے ہماری گاڑی کے سامنے آیا تھا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بیٹا، لیکن سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں خود ہی بریک لگا دیتا نا، پاپا نے کہا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا۔ خیر، پاپا نے دوبارہ گاڑی چلائی اور یوں ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے سارے تحائف کھول لیے۔ سب نے بہت خوبصورت اور قیمتی تحائف مجھے دیے تھے۔ میں اس رات کافی سکون سے سوئی۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے۔
ان کو ہم نے آرام کرنے کو کہا اور خود کام کرنے لگے۔ بھابھی بہت ہی ضدی تھی، وہ ڈاکٹر کے نہیں جاتی تھی بلکہ گھر میں خود سے ہی ادویات کھا کر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے لاکھ کہنے پر وہ ڈاکٹر کے ہاں نہ گئیں۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، ان کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی۔ اس بار بھائی اور مما نے ڈاکٹر کو ہی گھر بلا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھابھی نہیں مانے گی۔ ڈاکٹر گھر آ کر انہوں نے بھابھی کا معائنہ کیا۔ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ بھابھی ماں بننے والی ہے، یعنی میں پھپھو بننے والی تھی اور میری مما نانو بننے والی تھی۔ اس خبر نے ایک بار پھر ہم سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ یس، اس ویکینڈ ایک اور فنکشن ہوگا۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہم ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ سب اس بات سے متفق ہوئے کہ ہمیں اس ویکینڈ پر پارٹی رکھنی چاہیے اور یہ خوشخبری سب تک پہنچانی چاہیے۔ خیر اس دفعہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن گھر میں ہی رکھا جائے گا۔ سب بہت خوش تھے اور کام کرنے میں پیش تھے۔ ہم نے مل کر گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا۔ ویسے تو سجاوٹ کے لیے بھی ابو نے مہنگے اور بڑے انٹیریئر ڈیزائنر کو بلایا تھا، لیکن اس کے باوجود شوق کے بنا پر میں اور میری بہنیں گھر کو سجا رہی تھیں۔ اس طرح دوبارہ سے انویٹیشن کارڈ چھپ گئے اور سب تک پہنچا دیے گئے۔ لوگ ہمارے فنکشن میں آ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ سب کو ہی کسی نہ کسی فنکشن کا انتظار رہتا تھا۔ یوں اتوار آ گیا۔ اس دفعہ اسٹیج پر بیٹھنے کی باری میری بھابھی زائرہ کی تھی۔ اس دفعہ بھی ہم نے میری خالہ کو کارڈ بھیجا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ پکا والا ناراض ہو کر گئی ہیں اور اب فنکشن میں نہیں آئیں گی، لیکن میری سوچ کے برعکس یہ ہوا کہ خالہ اپنے بچوں کے ساتھ آ گئیں۔ ان کے 4 بچے تھے۔ ایک لڑکا مجھ سے بڑا تھا اور ایک لڑکی میری ہم عمر تھی اور 2 مجھ سے چھوٹی تھی۔ خالہ کی بیٹیاں بالکل لائق نہ تھیں اور انہوں نے کبھی کلاس میں ٹاپ نہیں کیا تھا۔ میں ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے اپنی کوئی کزن کچھ خاص پسند نہ تھی۔ خالہ کو اپنے قریب دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مما کو اور مجھے گلے سے لگا لیا اور یوں تاثر دینے لگی جیسے ہم میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ خالہ مسکرا مسکرا کر ہم سے باتیں کر رہی تھی۔ مما خوش تھی کہ خالہ ناراض نہیں ہوئی۔ خیر اسی طرح یہ فنکشن بھی گزر گیا۔ بھابھی کو بہت اچھے اچھے گفٹس ملے۔ میں کافی تھک گئی تھی، اسی لیے جلدی سو گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی۔ میری 4 بہترین دوستیں تھیں۔ ہم 5 سہیلیوں کا گروپ تھا۔ اسکول کے زمانے سے ہم 7 تھیں، سو ہم نے یوں ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ دسمبر آ چکا تھا اور ہماری کلاسز بھی جلدی شروع ہو گئی تھیں۔ میں بچپن سے لائق بچی رہی تھی اور اسکول کالج میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ یہ دن بہت اچھا گزرا اور جب میں واپس آئی تو طبیعت قدرے عجیب سی ہونے لگی۔ میرا سر درد ہو رہا تھا۔ میں نے چائے پی لی لیکن درد نہ گیا۔ ہلکا ہلکا درد ہوتا جا رہا تھا۔ پیناڈول سے بھی فرق نہ پڑا۔ آج مجھے جو سبق ملا تھا مجھے وہ یاد کرنا تھا، لیکن درد کی وجہ سے کچھ یاد ہی نہ ہوا۔ تھوڑا تھوڑا یاد ہوا لیکن بھولتا گیا۔ میں پڑھائی چھوڑ کر دوسرے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے سوچا آج جلدی سو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے سونے سے یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ میں سو گئی۔ نیند میں مجھے عجیب سی بے چینی رہی۔ ایک دفعہ تو وزن بھی پڑا۔ میں سمجھی سلیپ پیرالائز ہو گیا ہے۔ خیر اگلے دن میں اٹھی تو سر پہلے سے زیادہ بھاری اور درد کر رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ میں نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور ماما کو بتایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج کلینک لے جائیں گی۔ میں نے اپنے فرینڈز کو چھٹی کا میسج کیا اور آرام کرنے لگی۔ دوپہر کو کلینک گئی اور وہاں سے سر درد کی دوا لی۔ ڈاکٹر نے 3 ڈوز دی تھی۔ میں نے اسے ختم کر لیا لیکن درد نہ گیا۔ یونیورسٹی سے 2 چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ میری فرینڈز نے میری اپلیکیشن دے دی تھی۔ 2 دن میں مسلسل ڈاکٹر سے دوا لیتی رہی لیکن سر کا درد نہ گیا بلکہ مسلسل بڑھتا گیا۔ مما پاپا اور سب گھر والوں کا کہنا تھا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے۔ خیر یوں وہ مجھ پر دم کرنے لگے۔ مما نے کافی آیات پڑھی اور میں نے بھی۔ یوں تھوڑا افاقہ تو ہوا۔ میں اگلے دن یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں میں کچھ بہتر رہی لیکن گھر آ کر وہی حالت ہو گئی۔ میں اب پریشان ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ میری حالت خراب رہی۔ میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں سب میری وجہ سے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میرا سر درد ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پاپا نے کہا وہ آج مجھے اسپتال لے جائیں گے اور تمام ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ مسئلے کی تشخیص ہو سکے۔ میں ڈر گئی تھی، رونے لگ گئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ میں سب کے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی اور سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے اور میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کر رہے تھے۔ میں اور مما پاپا ہاسپٹل گئے۔
انہوں نے میرے بلڈ ٹیسٹ کیے اور اس کے علاوہ MRI اور CT اسکین وغیرہ بھی کیا۔ سب رپورٹس آنے میں کچھ دن لگے۔ سب کچھ نارمل تھا، سب رپورٹس ٹھیک آئیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں بہت خوش ہوئی اور اس دن پاپا نے دیگ بنوا کر محلے میں کھانا بانٹا۔ اسپتال والوں نے سر درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات لکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ گولیاں روزانہ کھاؤں، اس سے میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ ایک گولی صبح شام کھانی تھی۔ ایک پتے میں 30 گولیاں تھیں۔ یوں 15 دن نکل گئے اور میرے درد میں معمولی سی بھی کمی نہ آئی۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز میرا سر درد ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں نے گھریلو ٹوٹکے بھی کیے لیکن نتیجہ وہی 0 رہا۔ جنوری آ چکا تھا، میری تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹیوں پر چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں وہ بچی تھی جو کبھی اسکول کالج سے چھٹی نہیں کیا کرتی تھی۔ میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ جب بھی میں پڑھنے کی کوشش کرتی میرا سر شدت سے درد کرنے لگتا۔ میں نے کتاب چھوڑ دیتی اور بیڈ پر لیٹ جاتی۔ ماما پاپا کہنے لگے تھے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، سو وہ میری نظر اتارنے کے لیے کئی طریقے اپنانے لگے۔ کسی نے پاپا کو عامل صاحب سے دم کروانے کا مشورہ دیا لیکن میرے پاپا نے انکار کر دیا۔ وہ عامل وغیرہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح جنوری بھی گزر گیا۔ مجھے درد میں تڑپتے ہوئے کافی ہفتے ہو گئے تھے۔ اب تو میری نظر بھی دھندلانے لگی تھی۔ مجھے قدری دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے سوچا شاید نظر کا ایشو ہے، سو ہم دوبارہ آئی ٹیسٹ چیک کروانے گئے، لیکن میری نظر تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہم نے دوسری کئی دکانوں سے نظر چیک کروائی لیکن سب کی مشینوں میں یہی نتیجہ نکلا، میری نظر اور بالکل ٹھیک تھی۔ فروری کا مہینہ آ چکا تھا۔ میری پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سب گھر والے بھی اب میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ رمضان بھی گزر گیا۔ اب تو میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ پاپا کا کہنا تھا کہ پہلے میری صحت ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ میں بہت روتی تھی کہ میرے ساتھ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے۔ میری دوستیں میرے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ میرے پاس آ جایا کرتی تھی اور میری بہت عیادت کرتی تھی۔ مما میں قریبی پارک میں جا رہی ہوں، شاید وہاں جا کر بہتر محسوس کروں، میں نے مما سے کہا۔ انہوں نے چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ یہاں باغ میں آ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ سر درد تھوڑا بہتر محسوس ہوا۔ ماما نے کہا تم روز باغ میں چلی جایا کرو تاکہ تم بہتر محسوس کرو۔ ایک دن وہ بھی میرے ساتھ آ گئی تھیں لیکن بعد میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ ان کو گھر میں کافی کام ہوتے تھے۔ باغ نزدیک ہی تھا، اس لیے گھر والوں سے اجازت دے دی کہ میں اکیلی جایا کروں۔ سو یوں میں روز باغ میں آ جاتی تھی۔ ایک دن میں باغ میں آئی تو میرا سر چکرا گیا، میں گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں زمیں بوس ہوتی مجھے کسی نے تھام لیا۔ وہ لڑکا تھا، اس کے لمس سے جیسے مجھے کرنٹ سے لگا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے بینچ پر بٹھایا اور پانی کی بوتل دی۔ میرے کہے بنا وہ میرے لیے کھانا لے آیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے کھانے لگی۔ دراصل بات یہ تھی کہ آج میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، شاید اسی لیے بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں بہتر اور خود کو حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام آذین تھا۔ اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، یہ لیجئے۔ میں نے اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اسے دیے۔ میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے پیسے لینے سے منع کر دیا۔ اس بات پر ہماری بحث ہونے لگی۔ خیر مجھے پیسے واپس اپنی جیب میں ڈالنا پڑے۔ میں نے اس وقت جینز اور ٹاپ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ صرف شانے پر تھا، میرے بال کھلے ہوئے تھے، میں ماڈرن لائف سٹائل اپنائے ہوئے تھی۔ مجھے اس لڑکے آذین سے بات کر کے بڑا اچھا لگا۔ مجھے اپنا سر درد جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد میں شام سے پہلے گھر آ گئی۔ میرا درد کافی بہتر تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اتوار کو میں پاپا کے ساتھ باغ میں آئی تھی۔ ہم نے چہل قدمی کی اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے گھر آ گئے۔ اگلے دن پیر تھا سو میں اکیلی چلی آئی۔ آج ورکنگ ڈے تھا، اسی لیے اکا دکا لوگ تھے۔ میں ٹہل رہی تھی، اچانک میرے سامنے آذین آ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے مجھ سے میری خیریت پوچھی۔ اس وقت میرا سر صرف بھاری ہو رہا تھا، درد نہیں تھا۔ میں نے اسے سچ بتا دیا کہ شاید وہ مجھے کوئی مشورہ ہی دے دے، لیکن آذین بھی سر درد کا سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے گھریلو ٹوٹکے بتائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سب کر چکی ہوں۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر میں گھر چلی گئی۔ گھر آ کر میرا سر شدت سے درد ہونے لگا۔ میری نگاہ مزید دھندلا گئی۔ مجھے کافی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کا چشمہ لگا کر دیکھا لیکن اس سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ ماما دوبارہ پریشان ہو گئیں۔
انہوں نے آیات پڑھ کر پھونکی تو کچھ آفاقہ ہوا۔ اب مجھے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ میں سو گئی تھی۔ میرے ساتھ بیڈ پر میری بہنیں تھیں۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا میرا سر مزید درد ہو رہا ہے۔ کمرے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ مجھے کھڑکی کے پاس دھواں سا نظر آیا۔ میں حیران ہو کر اٹھی۔ کھڑکی بند تھی۔ میں کھڑکی کے قریب آئی تو وہ دھواں غائب ہو گیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر سو گئی۔ اگلے دن خالہ آ گئیں۔ وہ آج بھی میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ خالہ، میں آپ کے بیٹے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، مزید مت کریں۔ اگر عزت سے یہاں بیٹھنا ہے تو کوئی اور بات کر لیں، ورنہ اس گھر سے چلی جائیں۔ میں غصے میں بولتی گئی۔ سب حیران تھے۔ خالہ ایک بار پھر غصے سے اٹھ کر چلی گئیں۔ میں مما کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نہ پریشان ہو بیٹا، ہم تمہارا رشتہ وہاں نہیں کریں گے، پلیز مت رو۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ اگلے دن میرا سر پہلے سے زیادہ شدت سے درد کرنے لگا۔ میں باغ آ گئی۔ وہاں اتفاق سے دوبارہ میری ملاقات آذین سے ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ روزانہ پارک میں واک کرنے آتا ہے۔ وہ باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں اس کی فین ہو گئی۔ مارچ گزر رہا تھا اور ہمیں آپس میں ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ہماری دوستی ہو چکی تھی۔ میں جب بھی آذین سے باتیں کرتی اچھا محسوس ہوتا۔ میں نے اس سے اس کا فون نمبر لے لیا۔ اس سے میں فون پر باتیں کر لیتی۔ میں اسے صرف اپنا دوست ہی سمجھتی تھی، اس کے علاوہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میری دوستوں نے پلان بنایا کہ وہ میری دوست فرزین کے فارم ہاؤس رہنے جا رہی ہیں، اسی لیے میں بھی تیار ہو جاؤں۔ وہ مجھے اس ویکینڈ پر پک کر لیں گی۔ میں نے ماما کو بتایا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ مجھے چلے جانا چاہیے تاکہ میری طبیعت بہل جائے۔ اب سر میں درد کی شدت بھی کم تھی۔ فرزین کے پاپا کا فارم ہاؤس لاہور کی حدود سے ذرا دور تھا۔ بہت مزہ آنے والا تھا۔ اپریل شروع ہو گیا تھا لیکن موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہوا تھا۔ ایک ہفتے کا اسٹے تھا، سو میں نے ایک ہفتے کے کپڑے ہینڈ کیری میں رکھے اور سامان رکھا۔ سب نے مجھے سنڈے کو پک کر لیا تھا۔ دوستوں نے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت درد بھی بہتر تھا۔ شام کے وقت ہم فارم ہاؤس پہنچے۔ ہمارے علاوہ وہاں میری دوست کے بھائی بھی تھے جو الگ حصے میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ ہم فارم ہاؤس پہلی بار نہیں آئے تھے، ہر سال ہم یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں آ کر ہم سب نے خوب مزہ کیا۔ آج بہت مزہ آیا۔ 2 دن اچھے سے گزر گئے۔ گھر والے مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھ رہے تھے۔ تیسری رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ہم سب چھت پر ایک بڑے سے کمرے میں 4 پائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ یہ کمرہ بہت پیارا تھا اور یہاں سونے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ تقریباً 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت گرمی کا احساس ہوا اور نیند میں پسینے آنے لگے۔ میرا دماغ جاگ گیا تھا اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے سامنے کوئی کھڑا تھا۔ اس کمرے کے دروازے کے سامنے میری چارپائی تھی، سو باہر کا منظر بآسانی مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص باہر کھڑا تھا اور اس کے جسم سے شدید آگ نکل رہی تھی۔ اس کے آس پاس بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے نزدیک آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا مجھے گرمی لگتی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم جھلس جائے گا۔ میں چیخیں مارنے لگی۔ مجھے بچپن سے آگ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب میں 13 سال کی تھی تو ایک دن میرے کپڑوں پر آگ لگ گئی تھی۔ شکر تھا کہ میرا جسم نہیں جلا تھا۔ مجھے یاد تھا تب میں نے شیفون کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میں چولہے کے نزدیک آ گئی تھی۔ بس تب ہی سے میں آگ سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ میری چیخیں سن کر سب اٹھ گئی۔ میری سہیلیوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں چیخ رہی ہوں۔ میں نے ان سب کو بتایا کہ میں نے وہاں باہر کسی کو دیکھا ہے جس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ پریشان سی ہو گئی اور چھت کا چکر بھی لگا بیٹھی۔ میری دوستیں میرے لیے متفکر تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہو وہ میرا وہم ہو۔ میں کافی مشکل سے سوئی تھی لیکن اگلی رات بھی ویسا ہی ہوا۔ مجھے وہی شخص دوبارہ نظر آیا۔ اس کے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میری دوستیں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے واپس لے جانے کا پلان بنانے لگی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے مزید دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے مشکل سے فارم ہاؤس میں باقی دن گزارے۔ اپنی کیفیت پر میں بھی حیران تھی۔ گھر آئی تو سب نے میری طبیعت پوچھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ اب میں کافی ٹھیک ہوں۔ میرے گھر والے میری وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہو چکے تھے، سو میں ان کو مزید رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے
شکر کا سانس لیا۔ مجھے اب ڈرانے ڈرانے خواب آنے لگے تھے۔ کبھی لگتا میں چھت سے گر گئی ہوں، کبھی لگتا سمندر میں ڈوب رہی ہوں، کبھی نظر آتا کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتی جا رہی ہوں۔ کبھی میں دیکھتی کہ کسی نے مجھے قتل کر دیا ہے، کبھی میں دیکھتی کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے۔ ان خوابوں میں مجھے پریشان ہو رہی تھی۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچتی تو بہت دکھ ہوتا۔ جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ ایک فنکشن دوبارہ سے گھر میں رکھا گیا۔ اسی دن پاپا کے ایک بہت اچھے دوست آئے۔ پاپا نے مجھ سے کہا وہ اپنے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پاپا کو انکار نہ کیا اور کہہ دیا جیسا آپ چاہیں۔ یوں جب میں نے انکار نہ کیا تو پاپا نے میری منگنی کر دی۔ اسی دن میری منگنی بھی ہو گئی۔ لڑکے نے مجھے رنگ پہنا دی۔ میں کافی خوش ہوئی۔ میری آذین سے ملاقات کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ ابھی اسے بس میسج پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی منگنی کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یوں اگلے دن میں باغ میں اس سے ملنے چلی گئی۔ تم یہ منگنی ختم کر دو آئلہ، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ آذین کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ میں غصہ کرنے لگی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں صرف تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ میں غصے میں کہہ کر اس کی بات سنے بغیر گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میں نے اپنا فون پاور آف کر دیا تاکہ آذین مجھ سے رابطہ نہ کر سکے۔ اب میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ میری منگنی کو 10 دن گزر گئے۔ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی اونچی اونچی آواز میں روتی تو کبھی ہنسنے لگتی، کبھی کچا گوشت کھانے کو مانگتی۔ گھر والے بہت پریشان تھے۔ مما رونے لگ گئی تھی۔ میں گھنٹوں خاموش رہنے لگی۔ میری حالت کے بارے میں خاندان میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میرے کافی دماغی ٹیسٹ ہوئے لیکن سب نارمل آتا رہا۔ یوں جولائی آ گیا۔ ایک دن میرے ہونے والے سسرال والے کسی کو بنا بتائے گھر آ گئے۔ وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے لیکن میں نے ہی انہیں سرپرائز کر دیا۔ میں ان کے سامنے الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور میں کمزور ہو گئی تھی۔ ان کے سامنے میں بال کھول کر آئی۔ کبھی میں ناچنے لگتی تو کبھی ہنسنے رونے لگتی، کبھی چیختی تو کبھی کچا گوشت کھانے کو مانگتی۔ میں یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، کوئی تھا جو مجھ سے یہ کروا رہا تھا۔ ماما نے مہمانوں کے آگے جو کیک رکھا تھا وہ میں نے مٹھی میں لیا اور اپنے چہرے پر ملا اور کھانے لگی۔ کل 7 مہمان تھے۔ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرے گھر والے شرمندہ تھے۔ اگلے ہی دن میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان تھے۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ سے اپوائنٹمنٹ لیے گئے۔ سب نے میرا چیک اپ کیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میرے مما پاپا بھی افسردہ تھے کہ اگر میں ٹھیک تھی تو یہ سب الٹی حرکات کیوں کرتی تھی اور سر درد کیوں نہیں ہٹتا تھا۔ اب میرے گھر والے کوئی بھی فنکشن نہیں رکھتے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور اکتوبر چڑھ گیا۔ میں بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ میں اب اس پارک میں بھی نہیں جاتی تھی۔ آذین کا فون آتا تو میں اٹھا لیتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری منگنی ٹوٹ گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ پلیز اب تو مجھ سے شادی کر لو آئلہ، ورنہ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ یہ بات کافی پہلے اس نے مجھ سے کہی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو چکا ہے۔ وہ ہر بات سے بے خبر تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے عجیب و غریب سی مخلوق نظر آنے لگی تھی۔ کبھی دھواں دھواں سا نظر آتا، کبھی میں ہنستی کبھی روتی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ گھر میں سب فکر مند تھے۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے نظر آنا بند ہو گیا تھا، بس 5% نظر آتا۔ سر تو ہمیشہ درد ہی رہتا۔ اب خاندان میں سب کو خبر ہو چکی تھی کہ میری حالت خراب رہتی ہے۔ حاسدین مجھے اندھی اور پاگل کہنے لگے۔ میں بہت روتی تھی۔ مما پاپا سب پیسہ میرے اوپر لگانے کو تیار تھے۔ وہ بس میری صحت چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے لگ رہا تھا میں اب زندہ نہیں بچوں گی۔ میں رات کو سو رہی تھی کہ کسی نے مجھ پر وزن ڈالا۔ یہ وزن بہت شدید تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ جو بھی ہے میری روح نکال کر دم لے گا۔ میرے ذہن میں فوری آیت الکرسی آ گئی۔ میں نے اسے پڑھا تو وزن دور ہو گیا۔ میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مرنے والی ہوں۔ گھر والے میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔
مجھے اب ہر وقت بخار رہنے لگا تھا۔ اس کا بھی علاج کروایا مگر ٹھیک نہ ہو سکا۔ تھرمامیٹر کا پارا 101 سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ ہر وقت مجھے 101 بخار ہوتا۔ اب راتوں کو مجھے اپنے پاس مردے بھی نظر آنے لگے۔ میں راتوں کو اپنے آس پاس ان لوگوں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھتی جو مر گئے تھے۔ میں ڈر جاتی اور سمجھ گئی تھی کہ میری موت قریب ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک بار آذین سے مل لیتی ہوں اور اسے اپنے دل کی بات بتا دیتی ہوں۔ میں نے آذین کو فون کیا اور گھر انوائٹ کر لیا۔ میں نے ماما سے کہا کہ وہ اس کے لیے کھانا بنا لیں۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ آذین میرا دوست ہے اور میں اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ یوں آذین آ گیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے کمرے میں بلایا اور ماما سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں آذین بیڈ پر بیٹھے تھے۔ آئلہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تم؟ جانتی ہو میں کتنا تڑپتا ہوں۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ میں مجھے قدرے گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں نے آذین سے دوستی کی تھی۔ پہلے پہل میں اس کو اپنا دوست مانتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ میں سوچتی تھی آذین سے اظہار محبت کر دوں گی اور اس سے شادی کر لوں گی۔ وہ پہلا شخص تھا جس سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہوا تھا اور سر درد کی شدت میں کمی محسوس ہوتی تھی۔ آذین بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ یوں میں نے سوچا کہ میں تو شاید پاگل ہو چکی ہوں، اسی لیے آذین کے ساتھ یہ دھوکا ہوگا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ کوئی بھی انسان ایک پاگل انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہے گا۔ میں روزانہ ڈر جاتی تھی اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ ایسے میں میری شادی آذین سے ہو جاتی تو میں اپنی کوئی ذمہ داری نہ نبھا پاتی، بلکہ الٹا آذین پر بوجھ بن جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آذین سے میں شادی کروں، کیونکہ وہ اپنے جیسی ایک اچھی اور صحت مند لڑکی ڈیزرو کرتا تھا اور میں صحت مند نہیں رہی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی پاپا کے دوست کے بیٹے سے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی سے شادی کروں، لیکن پاپا کی وجہ سے ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں میں ان لوگوں کے سامنے بھی میری اصلیت آ گئی اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے رشتہ ٹوٹنے کی خوشی تھی، لیکن اس بات کا دکھ تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا تھا مجھے واقعی کسی حاسد کی نظر لگ گئی ہے۔ کاش میں اپنی دوست کی بات مان لیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ میں نے آذین کو شروع سے آخر تک سب بتایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا تم کل باغ میں آ جانا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں آ سکتی کیونکہ میری آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے۔ جو بات کرنی ہے فون پر کر لینا۔ لیکن وہ بضد تھا کہ اسے کل مجھے کچھ بتانا ہے۔ وہ کہنے لگا اپنی بہن کے ساتھ آ جانا۔ اس کے ضد کرنے پر میں نے حامی بھر لی۔ میں اس رات روتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح میں فجر کی نماز کے وقت خود اٹھ گئی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا وہ مجھے کوئی اچھا سا دین کا درس نکال دے۔ اس نے مجھے درس نکال دیا۔ میں ہینڈ فری لگا کر سن رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حاسدین کی نظریں مجھے کھا گئی تھیں اور یہ نظر مجھے خود لگی تھی۔ اگر میں پابندی سے نماز قرآن پڑھتی تو میرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ میں نے درس سنا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ قرآن میں پڑھ نہیں سکتی تھی، سو قرآن مجید نیٹ سے نکال کر سننے لگی۔ اگلے دن میں پردہ کر کے باغ گئی۔ مما بہت خوش ہوئی تھی۔ میری آذین سے ملاقات ہوئی۔ میری بہن نے کہا وہ دوسری جانب جا رہی ہے، اس لیے میں اور آذین ریلیکس ہو کر بات کریں۔ سو یوں میں اور آذین ٹہلنے لگے اور وہ دور چلی گئی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ دھیان سے سننا آئلہ اور مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ آذین نے جو کہا اسے سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا میں انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہوں، یعنی جنات کی نسل سے ہوں۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے انسانی روپ میں تمہارے پاس آ گیا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی آنکھیں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری آنکھیں نہیں لے سکتی آذین۔ بے شک تم جنزادے ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے اسے بتایا۔ وہ مزید کہنے لگا تمہارے اوپر کسی نے کالا جادو کروا کر برے جنات مسلط کر دیے ہیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ تم بیمار ہوئی اور تمہاری آنکھیں چلی گئی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جنزادے کی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ میرے اندر مزید سچ سننے اور چلنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے مجھے بینچ پر بٹھا دیا۔ یاد کرو آئلہ، کون تمہارا دشمن ہے جو تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اگر وقت پر جادو ختم نہیں ہوا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔
میری شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمت اور حوصلہ کرنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے۔ میں تمہیں ٹھیک کر کے رہوں گا آئلہ، کیونکہ تم میری محبت ہو۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور پھر اچانک مجھے خالہ یاد آ گئی۔ میں نے آذین کو بتایا کہ مجھے خالہ پر شک ہے۔ یہ حرکت خالہ ہی کر سکتی ہیں کیونکہ تعویذ اور جادوگروں پر وہ بڑا یقین رکھتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تمہیں کل میرے ساتھ ان کے گھر جانا ہوگا۔ میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ کس قسم کا جادو تم پر کرواتی ہیں۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی بہن کے ساتھ میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خالہ کے گھر لے جائے۔ میرے گھر والے کافی حیران ہوئے، لیکن میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا۔ ساری رات میں اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ مجھے معاف کر دے اور زندگی دے دے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، ہمارے گھر کو نظر لگ گئی ہے، ہمیں نمائش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حاسدین کی نظر مجھے کھا گئی ہے۔ میں اب سے نمازیں پڑھوں گی اور قرآن بھی پڑھوں گی، لیکن میری نظر واپس لوٹا دے اور مجھے معاف کر دے، مجھے صحت دے دے۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جب میں صبح اٹھی تو میری نظر کافی بہتر تھی۔ مجھے کافی نظر آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی اور گھر والوں کو بتایا۔ سب کا کہنا ہے کہ نماز اور قرآن نہ چھوڑو۔ اب تو میرے گھر والے بھی قرآن اور نماز کی پابندی کر رہے تھے۔ اگلے دن میں اپنی بہن کے ساتھ چلی گئی۔ آذین میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم خالہ کے گھر آ گئے۔ خالہ مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑانے لگی۔ خیر، میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئی۔ جنزادے کو ان کے گھر کا پتہ لگ چکا تھا۔ وہ وہیں پر تھا جبکہ ہم دونوں گھر آ گئیں۔ مجھے اس کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ آذین کا کہنا تھا وہ فون پر مجھ سے بات کر لے گا۔ اگلے دن اس نے فون کیا اور مجھ سے بات کرنے لگا۔ آئلہ، اگلے 2 دن بہت قیمتی ہیں۔ تمہاری خالہ نے تم پر بہت خطرناک جادو کیا ہے اور اب اس جادو کا آخری وار ہے۔ اس کے بعد تمہاری جان چلی جائے گی۔ جو میں کہوں خدا را اس پر عمل کرنا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا 2 دن ہم دن رات آیات پڑھیں اور عامل صاحب سے دم کروائیں۔ آذین، میرے گھر والے جنات وغیرہ اور عامل صاحب پر یقین نہیں کرتے۔ تم گھر آ جاؤ اور اپنا اصلی روپ ماما پاپا کے سامنے عیاں کر دو۔ ان کو سب سچ بتا دو۔ میں روتے ہوئے بولی، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اسی دن آذین گھر آ گیا۔ اس نے تنہا ماما پاپا سے کمرے میں ملاقات کی۔ جب ماما پاپا کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ مجھے گلے لگا کر روئے تھے۔ ماما پاپا نے مجھے کہا کہ ایک بار جادو کا اثر ختم ہو جائے وہ خالہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں خوش تھی کہ ان کو جنات پر یقین آ گیا۔ آذین کے ساتھ جا کر کسی اچھے بزرگ عامل صاحب کو پاپا لے آئے۔ ہم نے اور آذین نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے آیات وغیرہ بتائیں اور گھر میں دم کیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ 2 دن ہمیں بہت پڑھائی کرنی ہے، بالکل غفلت نہیں برتنی۔ سب گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم سب امی کے کمرے میں آ گئے۔ بھابھی بھی پڑھائی کر رہی تھی۔ بھائیوں نے اور پاپا سے کام سے چھٹی کر لی۔ ہم سب کمرے میں ساتھ ساتھ تھے۔ آذین کا کہنا تھا وہ بھی میرے لیے عمل کرے گا۔ وہ سب سے پہلے جادوگر کو قابو میں کرے گا۔ ہم سب یہاں اس کے واپس صحیح سلامت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بس پڑھائی کرتی جا رہی تھی اور اللہ سے اپنی زندگی مانگ رہی تھی۔ مجھے ابھی مرنا نہیں تھا، ابھی تو مجھے ہدایت آئی تھی اور میں اب اپنی زندگی اللہ کے لیے بسر کرنا چاہتی تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ یوں 1.5 دن گزر گیا۔ سب کے دل میں دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں کھانا پینا بھی بھول گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ میرے سوا وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ میرے اندر آ گیا۔ وہ برا جن زیادہ میرے اندر آ چکا تھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے قرآن چھوڑ دیا۔ سب مجھے دیکھنے لگے۔ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اپنے، اس کی روح میں لے جاؤں گا اور اس کے جسم کو بھی اپنے پاس رکھوں گا۔ دور رہو تم سب مجھ سے، دور رہو اس سے، مجھے اس کو لے جانے دو۔ میرے جسم میں گھس کر وہ بھیانک آواز میں بول رہا تھا۔ سب گھر والے ڈر گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے عامل صاحب کو کال کی۔ میں کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دراصل مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ یہ سب وہ جن زیادہ ہی کر رہا تھا۔ میں گھر سے باہر بھاگ گئی۔ پتہ نہیں میں کہاں کہاں جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں چلی گئی۔ میرے بھائی اور پاپا میرے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے اور مجھے رکنے کا کہہ رہے تھے۔ میرے سر سے دوپٹہ گر چکا تھا۔ میں بغیر دوپٹے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں کسی ویران جگہ پر آ گئی۔ یہ علاقہ سنسان تھا اور جنگل جیسا لگتا تھا۔ میں کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، بس کہیں بھاگتی جا رہی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے بھائیوں نے پکڑ لیا۔ وہ مجھے پکڑ کر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے۔ پہلے تو وہ جن زیادہ چیخ رہا تھا، پھر میرے اندر سے نکل گیا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہی۔
पापा और भाई रो रहे थे। वो मुझे घर ले आए। जिनज़ादा भी आ चुका था। उसने बताया कि वो जादूगर को मारने में कामयाब हो चुका है। सब बहुत खुश हुए और नफल अदा किए। 2 दिन मैं बेहोश रही और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें पहले जैसी रोशन हो गई थी। सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक था। सब खुश थे। उस जिनजादे का सबने बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैं वापस जा रहा हूँ आयला। वो जिनजादा आंखों में नमी लाते हुए बोला। मत जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन जब घर वालों से हमने बात की तो वो शादी के लिए तैयार हो गए। सब उस जिनजादी के एहसानमंद थे। पापा ने फैसला कर लिया कि वो कभी भी बड़ी बड़ी तकारीब नहीं रखेंगे और ना नुमाइश करेंगे। सब ने अच्छा सबक सीख लिया था। यूं जब जुम्मे के दिन निकाह रखा गया तो निकाह सादगी से हुआ। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस दिन हमें खबर मिली कि मेरा कज़न जावियार और खाला मुश्किल में है, यानी उनकी हालत काबिल रहम है। हम उनकी हालत देखने गए तो तरस आने लगा। वो जिन्नात खाला और जावियार को मौत के घाट उतार रहे थे। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। मैं घर आ गई थी। हमारा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। वो जिनज़ादा अपनी दुनिया छोड़कर मेरे साथ रह रहा था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मैं उसके गले से लग गई और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं शायद मर चुकी होती। मैंने खुद को बदल लिया था और पर्दा करने के साथ साथ कुरान और नमाज की पाबंदी करने लगी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।